पैदा होंगे इंशाअल्लाह, जो रेवोल्यूशन ले आएंगे इस दुनिया में। लेकिन अफसोस हम नौजवान जितने भी यहाँ देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो लोग हवा में उड़ने वाला, पता उसको क्या बोलते हैं, ड्रोन। ड्रोन कहते हैं। ड्रोन को देखते हैं, ये हमारी स्पीच सुनते हैं। जब ड्रोन उड़ता है मुझे 0.1% भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप लोग ऐसा देखते हैं जैसे कोई बरात सवारी उतरी है आसमान से आपको लेके जाना है, बुराक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही है। आप लोग फोकस करें, सुने गौर से। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, हम सब लोग बखूब वाकिफ है उससे। और इस पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो तालीम में और खेल में, स्पोर्ट्स में और टेक्नोलॉजी में खूब तरक्की कर रहा है, और उस देश का नाम है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। और इस इंडिया में बहुत से नौजवान रहते हैं, और इस इंडिया में बहुत से नौजवानों में जोश भी है, टैलेंट भी है, जज्बा भी है। और ये टैलेंट, जोश, जज्बा, पागलपन, दीवानगी का मरकज मुझे बिहार में नजर आता है। ये बिहार टैलेंट का मरकज है, जोश और जज्बे का मरकज है। इसमें कुछ ऐसे नौजवान बच्चे तारीख रचे हैं जिनके पास कुछ नहीं था, पहनने हत्ता के कपड़े तक नहीं थे, फटे कपड़ों पर स्कूल कॉलेजेस जाकर तारीख इतिहास रचे हैं। नौजवान बच्चों में उनके पास कपड़े नहीं थे, किताबें नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, 3 वक्त का खाना नहीं था, लेकिन एक चीज उनके पास में थी, वो इरादा था। और उस इरादे के साथ उनमें जज्बा भी था, जुनून भी था, पागलपन भी था। और वही जोश, जुनून, जज्बे को लेकर बिहार के नौजवान बच्चे, जो पहले हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम माना जाता था यूपीएससी, अब पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम होता है यूपीएससी का। भारत में जो एग्जाम होता है, पहले सिर्फ वो भारत का सबसे टफ एग्जाम था, अभी पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम कहला जाता है। और वो टफेस्ट एग्जाम लिखकर अक्सर नौजवान भारत के इस बिहार से कामयाब होते हैं। इससे मालूम ये होता है उनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन इरादा है और जोश है। और यहाँ न जाने कितने नौजवान बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, और आप लोगों को यकीन नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस दुनिया में। एक दिन है और दिन के 24 घंटे हैं। 24 घंटे में मेरा रिसर्च कहता है कि नौजवान मिनिमम कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 6 घंटे वो मोबाइल फोन में बिताता है, मिनिमम 6 घंटे। और मिनिमम 6 घंटे एक नौजवान अगर बिताता है तो महीने में कितने हुए घंटे? 180 घंटे हुए। और साल में कितने घंटे बिता रहा है? करीब 2150-60 घंटे बिता रहा है। वैसे 10 साल का हिसाब लगा लें तो करीब 25,000 घंटे वो अपने जवानी के, कीमती जवानी के 25,000 घंटे सिर्फ मोबाइल पकड़कर अपनी एनर्जी को जाया किया और अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। सिर्फ खुद की जिंदगी को बर्बाद नहीं किया उस नौजवान, वो नौजवान अपनी जिंदगी को सिर्फ बर्बाद नहीं कर रहे, उनसे आने वाली नस्लों पर भी उसका असर होने वाला है। तो 25,000 घंटे 10 साल के होते हैं। अगर एक दिन के 6 घंटे आप हाथ में मोबाइल पकड़ते हो, इस मदरसा जो जामिया हुसैनिया
مدنی نگر میں اور کشن گنج میں واقع ہے، اس مدرسے سے پورے ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، یہ 25 گھنٹے بجائے موبائل ہاتھ میں لیے اگر آپ کتابیں تھام لیتے ہو تو میں پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہر چیز اس دنیا میں کر سکتے ہو، آپ سائنٹسٹ بھی بن سکتے ہو، اور اسی سرزمین بہار اور کشن گنج سے آپ لوگ چاند پر بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، کیونکہ بچپن بھی ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں بڑھاپا ہوتا ہے، اور بالخصوص جوانی کے اگر آپ 2-3 حصے کر لیں جو 13 سال سے شروع ہو کر 30 سال تک 40 سال تک بھی اگر آپ رکھ لیں تو 13 سال سے 23 سال یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے، وہ فیز ہے جس میں 90% نوجوان بچے اپنے زندگی کو برباد کرتے ہیں، اپنے جوانی کا جو جوش انرجی ہے وہ غلط ڈائریکشن پر انویسٹ کرتے ہیں اسے۔ ہر نوجوان میں جوش ہے، جذبہ ہے اور کچھ کرنے کا ہنر ہے، ماشاءاللہ ہر نوجوان میں ہوتا ہے، بمشکل 5 یا 10% ایسے نوجوان بچے ہیں جو ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے ہیں، مطلب اگر وہ محنت بھی کرتے ہیں تو وہ بچپن سے ہی کمزور ہے۔ یہ کن فیکون کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز ہر بندے کو نہیں دیتا ہے، لیکن 90% بچوں کو اللہ نے وہ جوش دیا ہے، وہ جذبہ دیا ہے جو ہر چیز آپ کر سکتے ہیں اس لائف میں، لیکن وہ 90% بندوں میں جو اللہ نے جوش جذبہ دیا ہے اس میں بمشکل، میں کہہ رہا ہوں بمشکل 5% نوجوان بچے اپنی انرجی صحیح ڈائریکشن میں انویسٹ کرتے ہیں، اور وہ صحیح ڈائریکشن کیا ہے؟ وہ صحیح ڈائریکشن ہے دینی تعلیم اور ماحول ایجوکیشن، یہ 2 حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن نوجوان بچے آج اکثر آپ دیکھیں سارے نوجوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، ہاتھ میں گٹکا ہے، ہاتھ میں گانجا ہے، اور ہاتھ میں ڈرگس کے پتہ نہیں کیا کیا نئے چیزیں آ رہے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور جب آپ یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں پا لیتے ہو تو صرف آپ اپنی زندگی برباد نہیں کر رہے ہو، اپنے والدین کو بھی ان کے جو آخری 10 20 25 سال ہوتے ہیں وہ پورے 25 سال آپ تڑپا کے مارو گے، ان کی جو زندگی ہوتی ہے آخری 10 سال 20 سال کی، ہر ایک پر خوشی دینا ہے آپ نے، لیکن 90% نوجوان بچے والدین کو تڑپاتے ہیں، ستاتے ہیں، گھٹ کر مر جاتے ہیں والدین۔ میں نے جو دیکھا ہے جو نوجوان گناہوں میں ملوث ہے اور جن کے پیرنٹس پریشان ہیں، کئی پیرنٹس تو میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ سر میں اتنا پریشان ہوں میرے بچوں کو لے کر، اگر میرا مذہب خودکشی کرنا سوسائڈ کرنا اجازت دیتا تو میں کبھی کے مر جاتا۔ یہ باپ کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، کس کی وجہ سے نکل رہے ہیں؟ نوجوان بچوں کی وجہ سے نکل رہے ہیں۔ صرف آپ نے غلط بچوں سے 2-3 غلط بچوں سے دوستی اختیار کر لی آپ نے، اور وہ 2-3 بچے آپ کے والدین کو رلا رہے ہیں، آپ کے والدین کو ستا رہے ہیں، آپ کی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اور بچوں کی بھی زندگی برباد ہوگی۔ وہ بچوں کی بھی زندگی برباد کرنے والے کون ہیں؟ وہ آپ کے 3 یا 4 یا 5 بچے ہیں جن کے ساتھ جوانی کا وقت آپ بتاتے ہو۔ آج اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آپ کے 3 بیسٹ فرینڈز کون ہیں؟ وہ 3 بیسٹ فرینڈز کا مشن کیا ہے؟ ان کا مشن کیا ہے؟ فجر کی اذان جب مساجد کے میناروں سے گونجتی ہے، کیا وہ 3 فرینڈز مسجد کی اور آتے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا وہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا وہ والدین کی قدر کرتے ہیں؟ کیا وہ سگریٹ سے دور ہیں؟ کیا وہ شراب سے دور ہیں؟ کیا وہ ڈرگ سے دور ہیں؟ کیا وہ موبائل ایڈکشن سے دور ہیں؟ کیا انہیں پڑھائی کرنا اچھا لگتا ہے؟ کیا
ان کے ایکیڈمکس میں اچھا اسکور ہوتا ہے، یہ سب جائزہ لیں آپ۔ ایک شرٹ خریدنے جاتے ہو تو دسوں پکڑ کر پہنتے ہو، دیکھتے ہو، محسوس کرتے ہو، فوٹو لیتے ہو، دوستوں کو بھیجتے ہو، رائے لیتے ہو کہ یہ شرٹ مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ جب دوستی کرتے ہو تب بھی جائزہ لینا آپ نے کہ یہ دوست صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ دوست مجھے جنت میں لے جائے گا یا پھر یہ دوست مجھے دوزخ میں لے جائے گا۔ روز قیامت میں یہاں تو یاری بولتے ہو آپ، یہاں تو جان مٹا دیں گے آپ، یہاں آپ پورے 24 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ فلانے اس بچے کے ساتھ پھر کبھی بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ یہ کمنٹ کس کے طرف سے آتا ہے؟ یہ کمنٹ والد کے طرف سے آتا ہے، لیکن آپ والد کے بات کو اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا یار ہے، اس کے ساتھ آپ کا وقت بتانا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن روز قیامت میں میری بات کو یاد رکھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا اس زمین پر جس کو آپ دوست کہتے تھے وہی دشمن ہے اور وہی آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ یہاں آپ کو بڑا مزہ آ رہا تھا اور اس سے دوستی کرنے کی وجہ سے آپ کو جہنم۔ میں اسی لیے تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اس زندگی میں۔ آج کی تاریخ اس پل سے آپ اپنی گندی دوستی، گندی عادتیں چھوڑ دیں اور کتاب کو پکڑ لیں اور ایجوکیشن پر آپ کام کرنا شروع کریں۔ جب میری عمر 28 ایئرس کی تھی، 28 سال کا میں تھا، انگریزی کا ڈو اور ڈز کا فرق نہیں معلوم تھا مجھے کہ کہاں ڈو یوز کرنا ہے، کہاں ڈز استعمال کرنا ہے۔ اتنی کمزور میری گرامر تھی۔ وہاں سے میں نے سفر شروع کیا کہ مجھے انگریزی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں بہت کچھ بتاتا آپ لوگوں کو۔ کچھ ویڈیوز میں بھی ہے، آپ لوگ تلاش کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 28 سال میں نے کچھ سوچا کہ ٹیچر بننا ہے، اسپیکر بننا ہے، یہ بھی خیال نہیں آیا مجھے۔ 28 سال میں مجھے بس یہ خیال آیا کہ میں نے انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے اور ایک بہت بڑے کارپوریٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہوں، اور ہندی میڈیم سے، تیلگو میڈیم سے، پتہ نہیں دوسرے اسٹیٹ سے آئے ہوئے بندے، کوئی اڑیسہ سے، کوئی بہار سے، ڈاکٹر سے انگریزی میں بات کر رہے ہیں، اور میں انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر جب ٹیلی فون کرتے میں اوائڈ کرتا۔ پھر ایک احساس زیادہ مجھ میں کہ میری تعلیم تو انگلش میڈیم سے ہوئی ہے اور میں 1 منٹ 30 سیکنڈ ڈاکٹر سے انگریزی میں گفتگو نہیں کر پا رہا، تو میری زندگی پر مجھے تو حیدرآباد چھوڑ کر واپس میرے گاؤں جانا چاہیے، یا پھر اسی شہر حیدرآباد میں مجھے محنت کر کے انگریزی سیکھنا ہے۔ تو دوران لرننگ جب میں سیکھ رہا تھا، میرے والد بیمار ہوتے جاتے تو میں کلاس کو چھوڑتا واپس چلا جاتا تھا والد کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس طرح سے ایک بیچ میں نے 3 دفعہ کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایک بیچ میں جتنا بھی سلیبس ہوتا اس کا ایک بھی سیشن میں مس نہ کروں۔ میرے استاد کہتے